सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चल के नाजरीन, किड्स मदनी चल का बड़ा प्यारा प्रोग्राम है जिसका नाम है सच्ची बातें, और इस प्रोग्राम में हम अपने सुल्तान आज़म रसूल आज़म नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं। हुजूर जाने कायनात सय्यदुस सादात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों का ज़िक्र होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का, कमालात का, आपके औसाफ का ज़िक्र खैर किया जाता है। सनाख्वानी भी होती है, अशार की सूरत में भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर होता है। और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी, आपकी सीरत से मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे उन सवालात का जवाब देते हैं। तो अपने प्रोग्राम की इब्तिदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ने की फजीलत से करते हैं। चुनांचे हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, बच्चों कितनी मरतबा? एक मरतबा, अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है। एक क़ीरात अजर लिखा जाता है, यानी एक क़ीरात के बराबर उसको सवाब अता किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क़ीरात क्या होता है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और एक क़ीरात उहुद पहाड़ जितना है। तो मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो किड्स मदनी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने इस प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों का तज़किरा करते हैं। कोई एक नाम बयान किया जाता है और उससे रिलेटेड कोई वाक़या, कोई हिकायत या कोई अच्छी सी बात बयान की जाती है। तो बढ़ना है पहले सेगमेंट की तरफ। यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे हमें उस सेगमेंट का नाम बताएंगे जी। तो किड्स मदनी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले, पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। माशाअल्लाह, प्यारे नबी के प्यारे नाम। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि प्यारे हैं तो आपके सारे नाम भी प्यारे हैं। कुरान मजीद में भी आपके नामों का जिक्र हुआ, आसमानी किताबों में जिक्र किया गया, पिछले अंबिया किराम ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, मुख्तलिफ नामों को बयान किया गया, सहाबा किराम ने भी रिवायत किया। तो बहुत सारे नामों में से एक प्यारा सा नाम आज हम सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम फाजिल भी है। क्या नाम है? फाजिल भी। फाजिल उर्दू में कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा? फाजिल कोई भी नहीं बताएगा, चले मैं बता देता हूँ, आप बताएंगे। माशाल्लाह, हसन भाई ने हाथ खड़ा किया जी, बताएं। फेलिफा दौद लाम दिल दौद लाम। आगे अभी मुकम्मल क्या बनेगा लफ्ज? फेलिफा दौद लाम दिल। वाह, मिला के क्या हो जाएगा? फाजिल। उर्दू अरबी में होगा फादिल और उर्दू में क्या होगा? फाजिल। माशाअल्लाह, क्या बात है। किड्स मदनी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नामों में से एक नाम है फाजिल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या हैं? तो गौर से सुने। फाजिल का मतलब है मुकम्मल इल्म वाला। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखलूक में, अल्लाह ताला की तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले पैदा फरमाया, आपके नूर से सारी चीज़ों को पैदा किया गया, और फजीलत के एतबार से भी अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया। सारे नबियों से भी आप अफजल हैं। और इल्म के एतबार से भी देखा जाए तो सारी मखलूक में, अंबिया किराम में भी, रसूलों में भी, तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़े इल्म वाले, सबसे बड़े आलिम, कमाल दर्जे के इल्म वाले कौन हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर शय का इल्म अता फरमाया। यानी जब से दुनिया बनी, जब से मखलूक पैदा की गई और क़यामत कायम होने तक जो भी वाक़यात होने थे,
جو بھی معاملات ہونے تھے ہر بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ اچھا، قیامت کب قائم ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی قیامت آنے سے پہلے دنیا میں کیسے واقعات ہوں گے، کیا تبدیلیاں ہوں گی، تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے یہ معاملات ہوں گے۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو واقع ہو چکی ہیں، علماء کرام بیان کرتے کہ یہ جو فلاں واقعہ ہے یہ وہی نشانی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی بعد میں رونما ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کا علم عطا کیا گیا۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی علم ہے کہ آپ کے کون کون سے امتی جنت میں جائیں گے اور کن کو معاذ اللہ عذاب ہوگا اور عذاب کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، اور مخلوق کا، لوگوں کا خاتمہ کیسا ہوگا، لوگ کس حال پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبروں کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، احادیث ہیں جن میں غیب کی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ہر وہ شے بتا دی، ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ علیہ السلام کو پہلے سے نہ تھا۔ اور پیارے بچوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں یا مخلوق کا کوئی بھی طبقہ ہو، جس کو جو صفت ملی، جو کمال ملا، جو علم ملا، سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کی مخلوق، تو آپ کی شانیں، آپ کی صفات اور آپ کا علم بھی کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا، شانوں سے بھی نوازا، علم بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ترجمہ کنز العرفان، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا جانتے ہیں؟ آپ کو غیبوں پر خبردار کیا گیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو خدمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا راؤنڈ، پہلا سیگمنٹ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اوصاف، آپ کی کمالات کا ذکر خیر ہوتا ہے اور ہم کرتے ہیں اور اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اس کا نام یہاں موجود پیارے پیارے بچے بتائیں گے بھائی؟ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے مرحلے، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ सच्ची बातें सच्ची बातें। جی کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، کیسے ہیں ہمارے پیارے نبی؟ اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کروں گا، اور اس میں جس چیز کا بیان ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو 2 واقعات سناؤں گا، جس سے ظاہر ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ان کی دیکھنے کی، سننے کی اور دیگر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ وہ اعلیٰ شان کے مالک ہوتے ہیں، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں انبیاء کرام کو، اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہیں۔ اگرچہ بظاہر انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام انسان ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ، ان کا سٹیٹس اتنا بلند ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی غیر صحابی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور عام لوگ اللہ کے ولیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور ان نیکوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے رب کی رضا کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے ایک روایت ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سماعت کا، اپنے سننے کی طاقت کا، لسننگ پاور کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ کیا فرمایا؟ میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی سائڈ ہے، آپ کی نگاہوں کا کمال ہے کہ جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اور ہر اس آواز کو سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لسننگ پاور ہے کہ وہ آوازیں
جو عام لوگ نہیں سن سکتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا سے وہ آوازیں بھی سن لیتے ہیں۔ ایسی مخلوقات جو کلام کرتی ہیں اور عام لوگ ان کا کلام نہیں سن سکتے، لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی کلام سنتے ہیں، پتھروں کا کلام سنتے ہیں، جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ایک عام انسان جن چیزوں کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ بہت کچھ ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، بہت کچھ سماعت بھی فرماتے ہیں۔ اچھا، پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر یعنی پوائزن ملا دیا اور وہ کھانا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ خدا نہ خواستہ اب ہمارے سامنے اگر کوئی کھانا لے کے اور اس میں زہر ملا ہوا ہو، آپ بتائیں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا ہمیں جب تک ہمیں بتایا نہ جائے۔ لیکن وہ جب بکری کا گوشت پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا اور غیر مسلم عورت نے اس میں معاذ اللہ زہر ملا دیا تھا کہ معاذ اللہ پیارے آقا علیہ السلام کھائیں گے آپ کو نقصان ہوگا، اب کیا ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے پیارے آقا علیہ السلام نے کلام سنا۔ اچھا، کلام کرنے والا کون تھا؟ وہ جو بکری کا گوشت تھا نا، دستی کا گوشت یعنی بکری کے ہاتھ کا جو گوشت تھا، وہ پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین، رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے اس گوشت نے، بکری کے گوشت نے کلام کیا اور اس بات کی خبر دی کہ اس گوشت میں زہر ملا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس آواز کو سنا۔ جب آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا، تو اس عورت سے کہا کہ تم نے اس میں زہر ملایا۔ اب وہ حیران کی کہ پیارے آقا علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس نے عرض کی کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، آپ کو کس نے خبر دی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، مجھے بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو معلوم ہوا پیارے آقا علیہ السلام وہ آوازیں سنتے ہیں جو عام لوگ نہیں سن سکتے۔ پیارے پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان ہے کہ آپ وہ دیکھتے ہیں جو کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا۔ ہم یہاں موجود ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمیں سامنے کا تو نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب تک ہم مڑ کر نہ دیکھیں، کیمرے وغیرہ یا آئینے، شیشے وغیرہ کے ذریعے نہ دیکھیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ کرام رکوع کی حالت میں جب ہوتے تھے تو پیارے آقا علیہ السلام دوران نماز بھی ان کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ اچھا، یہ صرف نماز کا معاملہ نہیں تھا، نماز کے علاوہ بھی یہ پیارے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے، آپ کی ایک پاور ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی پشت مبارک یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے کے منظر کو بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم تمہاری نماز کے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بے شک میں تمہیں تمہاری پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں جیسے کہ آگے سے دیکھتا ہوں۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے لیے سامنے کی ڈائریکشن اور پیچھے کی ڈائریکشن گویا کہ بالکل ایک جیسی تھی۔ آپ علیہ السلام دونوں سمت ایک وقت میں ہی ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہمارے پیارے نبی، ایسے ہمارے پیارے نبی۔ جی کڈز مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نبی کریم علیہ السلام کی سماعت کا، آپ کی بینائی کا ہم نے ذکر سنا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیٹھ پیچھے کے معاملات بھی ملاحظہ فرماتے ہیں اور وہ آوازیں بھی سنتے ہیں جو عام بندہ نہیں سن سکتا۔ تو یہ تو نثر کی صورت میں، احادیث کی صورت میں ذکر مصطفیٰ تھا۔ اب ہم بڑھیں گے اس اپنے پروگرام کے اس سیگمنٹ کی طرف، اس مرحلے کی طرف جس میں ہم اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے کڈز مدنی چینل کے نعت خواں شاہزیب اتاری بھائی موجود ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ کون سا کلام اور کس کا کلام سناتے ہیں۔ جی شاہزیب بھائی، کیا سنانا چاہیں گے اور کس کا کلام سنانا چاہیں گے؟ واہ کیا جود و کرم کلام ہے جی حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، تو چلیں ابتدا کریں پھر۔ واہ کیا جود و کرم ہے شنگ بدگا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شنگ بدگا تیرا،
کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب پیانے مانگا بو مغب میں نگی میرا تیرا یعنی مانگا بو مغب میں نگی میرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا بولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا بولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شنگ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا شان ہے جی کڈس مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں کچھ سوالات کروں گا جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی آپ کے خاندان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک افراد اشیاء وغیرہ کے بارے میں سوال ہوں گے ایک سوال بیان کروں گا ہر بچے سے پوچھوں گا اور اس کے 3 آپشن دوں گا ان 3 آپشنز میں ایک درست جواب ہوگا آپ نے سوچ کے سمجھ کے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے جواب دینا ہوگا ٹھیک ہے تو اپنے اس سیگمنٹ کی ابتدا کرتے ہیں جی تو کڈس مندی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اس سیگمنٹ کی ابتدا کرتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی سچی باتیں سچی باتیں ماشاءاللہ میرے پیارے نبی سیدھی جانب سے ابتدا کریں گے محمد عبداللہ آپ سے سوال ہے غور سے سننا ہے اور اس کا درست جواب دینے کی کوشش کرنی ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے دادا جان کا نام بتانا ہے پہلا آپشن ہے عبد المطلب دوسرا آپشن ہے عبداللہ اور تیسرا آپشن ہے عبد الرحمن عبد المطلب عبداللہ یا عبد الرحمن پیارے آقا علیہ السلام کے دادا جان کا کیا نام ہے حضرت عبد المطلب شاباش ان کا جواب
درست ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا نام ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی حسن بھائی، اب آپ سے سوال ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے کتنے دن پہلے ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا؟ سورہ فیل میں جو واقعہ ہے نا کہ وہ ایک ابرہہ، ایک ظالم بادشاہ تھا جو معاذ اللہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، ڈھانے کے لیے، ڈیمولش کرنے کے لیے ایک لشکر لے کے آیا، ہاتھیوں کی فوج تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل جیسے چھوٹے سے پرندے کو بھیجا، بہت سارے ابابیل آئے، ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے کنکریاں پھینکی تو وہ ہاتھی والے ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو تھا وہ محفوظ رہا۔ تو اب وہ جو واقعہ ہوا تھا جس کو ہاتھیوں والا واقعہ کہا جاتا ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کتنے دن پہلے ہوا تھا؟ تو 3 آپشن ہیں آپ کے سامنے، 35 دن پہلے، 45 دن پہلے، یا 55 دن پہلے۔ 55 دن پہلے۔ ماشاءاللہ، ان کا بھی جواب درست ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے یہ ہاتھیوں والا واقعہ رونما ہوا تھا، جس کا بیان سورہ فیل میں ہے۔ جی شاہ زیب بھائی، آپ سے سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا؟ ایک دریا ہے جو خشک ہو گیا تھا، وہ کون سا دریا تھا؟ 3 آپشن دوں گا، دریائے فرات، دریائے ساوا اور دریائے نیل۔ دریائے ساوا، دریائے فرات یا دریائے نیل، کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ دریائے ساوا۔ جی، ان کا جواب بھی درست ہے، دریائے ساوا جو تھا وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت خشک ہو گیا۔ جی عثمان بھائی، اب آپ سے سوال ہوگا، جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جب آپ علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوا، اس وقت ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ 3 آپشن دوں گا آپ کو، 5 سال، 7 سال یا 9 سال؟ 5 سال۔ 5 سال، ان کا جواب بھی درست ہے۔ جی عبداللہ بھائی، آپ سے دوبارہ سوال ہوگا، سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ملک شام کا سفر فرمایا؟ پہلا آپشن یہ ہے 9 سال کی عمر میں، دوسرا آپشن ہے 11 سال کی عمر میں، اور تیسرا آپشن ہے 12 سال کی عمر میں۔ 12 سال کی عمر میں۔ ماشاءاللہ، 12 سال کی عمر میں، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حسن بھائی، آپ سے سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ نمبر 1 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلی ام المومنین یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ یا حضرت سودا؟ حضرت خدیجہ۔ ماشاءاللہ، حسن بھائی کا جواب بھی درست ہے۔ یہ ختیجہ نہیں بلکہ اس کا تلفظ کیا ہے؟ خدیجہ، دال کے ساتھ، خدیجہ۔ کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلی ام المومنین یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے والی پہلی زوجہ، جن کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں۔ جی شاہ زیب بھائی، آپ سے سوال ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نام، نام محمد، لفظ محمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے؟ تعداد بتانی ہوگی۔ پہلا آپشن یہ ہے 5 مرتبہ، دوسرا آپشن ہے 4 مرتبہ، اور تیسرا آپشن ہے 3 مرتبہ۔ 5، 3 یا 4 مرتبہ، کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن میں لفظ محمد؟ 4 دفعہ۔ 4 دفعہ، ان کا جواب بھی درست ہے۔ لفظ محمد، نام محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ آخری سوال ہے اور آخری بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے سوال ہوگا عثمان بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کون سا نام ہے جس کا مطلب ہے سچا؟ 3 نام بتاؤں گا، صادق، ساجد یا قاسم۔ قاسم بھی آپ علیہ السلام کا نام ہے، ساجد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، اور صادق بھی آپ علیہ السلام کا نام ہے، لیکن ان 3 ناموں میں سے کون سا ایسا نام ہے جس کا مطلب ہے سچا؟ صادق۔ صادق، ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ، سارے جواب آپ لوگوں نے درست دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مزید برکت عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید پیاری پیاری سچی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں۔
सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।